काशाना बसीरत एक ऐसा यूट्यूब चैनल जिस पर हर किस्म की दीनी कुतुब बिलखसूस महरूम बसारत अफराद के लिए ऑडियो और वीडियो फॉर्मेट में दस्तयाब हैं और बिलउमूम तमाम मुसलमान बरादरान और ख़ाहिरान के लिए दस्तयाब हैं। इसलिए आपसे गुजारिश है कि बेल आइकन को प्रेस करके हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आइंदा आने वाली हर किताब आपको बर वक्त मिलती रहे। काशाना बसीरत, काशाना बसीरत, काशाना बसीरत, काशाना बसीरत। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम। काशाना बसीरत का यूट्यूब चैनल है ये, जिससे मैं आपसे मुखातिब हूँ। और हम जो किताब पढ़ रहे हैं वो है कलाम अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम शरह नहजुल बलागा जिल्द आयतुल्लाह अल उज़्मा नासिर मकारिम शिराज़ी ने की तालीफ़ है ये, और तर्जुमा हुआ है ज़ेर निगरानी मौलाना सैयद शहनशाह हुसैन नक़वी। खुतबा नंबर 30 तक हम पहुँच चुके हैं। 29 तक हमने पढ़ा है और अब हम खुतबा नंबर 30 शुरू करने जा रहे हैं। पेज नंबर है 219। व मिन कलामिल्लाहु अलैहिस्सलाम। अच्छा, इसकी जो डिस्क्रिप्शन दी गई है वो ये है कि नहजुल बलागा के मसादिर में आया है कि जो ख़त इमाम ने अपनी ज़ाहिरी खिलाफत के अयाम में तहरीर फरमाया था, ये खुतबा उसका कुछ हिस्सा है, और जो हवादिस रिसालत माब की वफ़ात के बाद से उस ख़त के लिखे जाने के वक्त तक रूनुमा हुए थे, आपने वो सब इसमें तहरीर फरमाए और हुक्म फरमाया कि इसे लोगों के लिए पढ़कर सुनाया जाए। ये एहतमाल भी दिया गया कि खुतबा नंबर 26, 54 और 78 भी इसी ख़त के कुछ हिस्से हों, और इस खुतबे को दूसरी किताबों में साबका बनाने के लिए रखा है कि किताब अंसाबुल अशराफ में कुछ मुतशाबा तब्दीलियों के साथ ज़िक्र हुआ है। मसादिर नहजुल बलागा जिल्द 1 पेज नंबर 408। यह एहतमाल भी दिया गया है कि इन कलमात को अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम ने मुख्तलिफ़ खुतबों की शक्ल में कहा है, और फिर इन सब को एक ही ख़त में यकजा कर दिया और हुक्म दिया कि उनको एक साथ अवाम के सामने पढ़ा जाए ताकि वो सब इन हवादिस से आगाह हो जाएं। फ़ी माना क़त्ली उस्मान व हुआ हुक्मुन अला उस्मान व अलैहि व लन्नासी बिमा फ़अलू व बराअतुन लहू मिन दामिही। ये खुतबा खलीफा सालिस के कत्ल के बारे में है। इस खुतबे में इमाम अली मुक़ाम अलैहिस्सलाम ने वो गुफ्तार दिलनशी इरशाद फरमाई है जिसमें आपने खलीफा सालिस के और अपने और लोगों के मौक़िफ़ को इस हादसे की निस्बत नुमायाँ किया है, और अपनी ज़ाते वाला सिफ़ात को खलीफा सालिस के कत्ल से मुकम्मल तौर पर बरीउज़ ज़िम्मा ठहराया है। खुतबा एक निगाह में। हम जानते हैं कि खलीफा सालिस के कत्ल के बाद उनके कत्ल के बारे में मुख्तलिफ नज़रिए ज़ाहिर हुए। कुछ लोगों ने खलीफा सालिस को कसूरवार जाना क्योंकि उन्होंने अपनी आमरीत के तहत बहुत से अपने मंजूर नज़र लोगों और अजीज़ों को हुकूमत के बड़े बड़े ओहदों पर मुकर्रर कर दिया और बैतुल माल के अम्वाल को उनके हाथों में दे दिया, जिस पर मुसलमानों ने उनके ख़िलाफ़ एहतजाज किया और क़याम किया या कम अज़ कम तनकीद का निशाना बनाया। इनके मोतरज़ीन के मुकाबिल खड़े ना हुए और अमली तौर पर उनके कत्ल पर राज़ी हो गए। एक और गिरोह इस बात का मोतक़िद था कि खलीफा सालिस को कत्ल नहीं किया जाना चाहिए था, बल्कि इन्हें तौबा करने की मोहलत देनी चाहिए थी ताकि वो अपनी गुज़िश्ता गलतियों का इज़ाला कर सकें, और ज़्यादा से ज़्यादा ये होना चाहिए था कि उन्हें खिलाफत से बरतरफ कर दिया जाता। उनका कत्ल एक ऐसी खुली बिदअत थी जो आइंदा के लिए भी बहुत से ऐसे जराइम के सरजद होने की राहें हमवार कर रही थी, और इसके अलावा हम ये जानते हैं कि उनका कत्ल मुनाफिकों और फितनागरों के लिए एक बहाना बन गया।
تاکہ وہ مسلمانوں کی صفوں میں تفرقہ پیدا کر سکیں، اور اس بارے میں پیش گوئی کی گئی تھی۔ اور کچھ گنے چنے ظاہر بین لوگوں کا گروہ ایسا تھا کہ جنہوں نے اپنے آپ کو تیسرے خلیفہ کی زندگی کی تاریخ میں غور و فکر کرنے کے لائق نہ سمجھا، اور انہوں نے انہیں ایک مظلوم اور شہید خلیفہ جانا اور ہر غلط کام سے بری ٹھہرا دیا۔ امام نے ان مختلف اور ایک دوسرے کے برعکس عقائد کے درمیان سے حق کو بیان کیا جو انہی میں کہیں چھپ گیا تھا، اور ایک نہایت دقیق اور ظریف انداز میں خلیفہ ثالث کے قتل سے متعلق مسئلے کا تجزیہ کیا۔ لو امرت به لکنت قاتلا او نہیت عنہ لکنت ناصرا، اس طرح سے شروع ہو رہا ہے اور اختتام ہو رہا ہے وَلِلَّهِ حُکْمٌ وَاقِعٌ فِی الْمُسْتَحْصِرِ وَجَازِعِ۔ ترجمہ پڑھتے ہیں، اگر میں نے اس کے قتل کا حکم دیا ہوتا تو قاتل شمار ہوتا، اور اگر میں اس کی روک تھام کرتا تو اس کا حامی و ناصر شمار ہوتا، اور میں نہ اس کا قاتل بننا چاہتا تھا اور نہ ہی اس کا مددگار۔ مگر جس نے اس کا ساتھ دیا ہے وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ جن لوگوں نے اس کا ساتھ نہیں دیا میں ان سے بہتر ہوں، اور جس نے اس کا ساتھ نہیں دیا وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ جس نے اس کا ساتھ دیا ہے وہ مجھ سے بہتر ہے، کیونکہ بہرحال اس کی حمایت کرنے والے یقیناً برے افراد تھے، اور میں اس کے معاملے کو ایک مختصر عبارت میں تم لوگوں کے لیے خلاصہ کیے دیتا ہوں۔ اس نے ظلم و استبداد سے کام لیا اور تم لوگوں کو یہ سب برا لگا، اور تم اس کے رد عمل میں حد سے گزر گئے، جبکہ خدا کا ظلم و استبداد اور افراد کے بارے میں ایک خاص حکم ہے، اور سب کے سب اپنے اعمال کی سزا ضرور کاٹیں گے۔ پیج نمبر 221۔ ابھی جو پیج پڑھا ہم نے وہ 220 تھا، اب ہم آ چکے ہیں پیج نمبر 221 پر، شرح و تفسیر۔ خلیفہ ثالث کے قتل کی وجوہات۔ جیسا کہ اس خطبے کے آغاز میں ارشاد کیا گیا کہ یہ خطبہ خلیفہ ثالث کے قتل کے مسئلے اور اس کے اطراف کے معاملات تجزیے پر مبنی ہے۔ ہم یہ جانتے ہیں کہ خلیفہ ثالث کے قتل کی وجوہات ان کے اپنے اعمال میں پائی جاتی ہیں، اور جہان اسلام میں اس کے بڑے بڑے نقصانات اور مختلف اثرات مرتب ہوئے، جس سے تاریخ اسلام کا دامن کافی حد تک مٹیالہ ہو گیا۔ تمام محققین کا کہنا ہے کہ خلیفہ ثالث کا حکومتی معاملات میں غلط فیصلوں سے کام لینا اور حکومتی امور کو ایک خاندانی رنگ سے رنگ دینا اور بیت المال میں ان کی اور ان کے گھر والوں کی حد سے زیادہ حصہ خوری اور ان کے رشتہ داروں کا کمزور لوگوں پر حد درجہ ظلم اور جارحیت کا رویہ، یہ سب باتیں ایک بہت بڑی عمومی نفرت اور کراہت کا سبب بنی، یہاں تک کہ پھر چند سو افراد پر مشتمل گروہ نے ان کے گھر کا محاصرہ کر لیا اور پھر حملہ کر کے انہیں قتل کر ڈالا، اور اسلام کی عظیم فوج نے جو کہ فاتح مصر و ایران و روم تھی اس معاملے پر خاموشی اختیار کر لی، کیونکہ وہ لوگ ان کے کاموں سے متنفر تھے یا پھر انہیں قتل کا مستحق جانتے تھے۔ مگر ان کے قتل کے بعد لوگ دو گروہوں میں بٹ گئے، ایک گروہ جو کہ شاید اکثریت میں تھا ان کے قتل پر راضی تھا یا کم از کم اس پر خاموش تھا، اور دوسرا گروہ وہ تھا جو انہیں مظلوم ٹھہراتا تھا۔ اس دوران منافقوں نے مسلمانوں کی صفوں میں تفرقہ ایجاد کرنے کے لیے اور جناب امیر المومنین علیہ السلام سے ہٹانے کے لیے کام شروع کر دیا، جو کہ لوگوں کی اکثریت کے نزدیک قابل اعتماد تھے، اور خلیفہ ثالث کے قتل کے مسئلے کو اپنے ناکام عزائم کی منزل تک پہنچنے کے لیے ایک بہانے کے طور پر استعمال کرنے لگے۔ بلکہ محاوراتی انداز میں کہا جا سکتا ہے کہ خلیفہ ثالث کے پیروکاروں کو لوگوں کے بہکانے کا ایک مضبوط سیاسی ہتھ کنڈہ بنا دیا۔ ظاہر ہے کہ اصحاب امیر المومنین علیہ السلام کے درمیان دو گروہوں کے افراد موجود تھے، اگرچہ مورخین کی تصریحات کے مطابق دوسرا گروہ اقلیت میں تھا، اور یہ طبعی امر ہے کہ خلیفہ ثالث کے قتل کے بارے میں یہ گروہ حضرت علی علیہ السلام سے مکرر طور پر استفسار کرتا رہا، تو مولا کو بھی مجبوراً ان سوالات کے ڈھیر کو سمیٹنے کے لیے ایسا جواب دینا پڑا جس سے تاریخی حقیقتوں سے بھی پردہ اٹھ جائے۔ مذکورہ خطبہ ایسے سوالات کا لطیف جواب ہے
جس میں امام نے تاریخی حقائق سے پردہ اٹھا کر بہانے بازوں اور فتنہ گروں کو کسی بھی نئی سازش سے روک دیا۔ پہلے فرماتے ہیں لو امرت به لکنت قاتلا او نہیت عنہ لکنت ناصرا، پیج نمبر 222۔ اگر میں نے اس کے قتل کا حکم دیا ہوتا تو میں قاتل شمار کیا جاتا، اور میں یہ ہرگز نہیں چاہتا تھا کہ خلیفہ ثالث کا قاتل ٹھہرایا جاؤں، اور اگر اس کے قتل سے روکتا تو اس کا اور اس کی غلط حرکتوں کا حامی شمار کیا جاتا، جبکہ میں ہرگز یہ نہ چاہتا تھا کہ اس کے غلط کاموں کا دفاع کروں۔ اس بات کا مفہوم یہ ہے کہ اس معاملے میں ہر لحاظ سے غیر جانبدار تھا، اور میں نے نہ تو اس کے خون سے اپنے ہاتھ رنگے اور نہ ہی اس کی غلط حرکتوں کا دفاع کیا ہے، کیونکہ میں دونوں کاموں کو ٹھیک نہیں سمجھتا تھا۔ یہاں پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ جملہ کس طرح سے تاریخی حقائق کے ساتھ سازگار ہے، کیونکہ ہم جانتے ہیں اور تقریباً تمام مورخین نے یہی لکھا ہے کہ مولا علی علیہ السلام لوگوں کو خلیفہ ثالث کے قتل سے منع کرتے تھے اور اپنے بچوں امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کو ان کے گھر کے سامنے بھیجا تاکہ اعتراض کرنے والے وہاں حملہ نہ کر دیں، اور یہاں تک کہ خلیفہ ثالث پر پانی بند کر دیا گیا تو حضرت علی علیہ السلام نے ان کے لیے خود پانی بھجوایا۔ نہج البلاغہ کے مفسرین نے اس سوال کے دو جواب دیے ہیں۔ بعض نے کہا ہے کہ عدم نہیں سے مراد نہیں عمل ہے، یعنی میں نے رسمی طور پر تلوار کھینچ کر اس کا دفاع نہیں کیا، اور یہ بات حضرت علی علیہ السلام کی لفظی نہیں اور نون ہے یہ اور ان کے بچوں کے وہاں اس موقع پر موجود ہونے کے منافی بھی نہیں ہے۔ بعض دیگر نے یہ کہا ہے کہ یہ جملہ در حقیقت اس بات کو بیان کر رہا ہے کہ میں نے ہرگز خلیفہ ثالث کے قتل کا حکم نہیں دیا، اگرچہ میں اسے اس کی غلط حرکتوں کی بنا پر کچھ سزاؤں کا مستحق ضرور سمجھتا تھا، اسی لیے آپ نے ان بدتر حالات کی صورتحال کو مزید نہ بگڑنے کے لیے لوگوں کو تحمل اور غصہ نہ کرنے کی دعوت دی، مگر پھر بھی میں نے کوئی ایسا کام ہرگز نہ کیا جو صریحاً خلیفہ ثالث کی اور ان کے غلط اعمال کی حمایت شمار ہو، کیونکہ جس طرح سے اس کا خون بہانا معاشرے کے لیے کچھ نئی مشکلات کھڑی کر دیتا، اسی طرح سے اس کی حمایت کرنا یا اس کے غلط اعمال کی حمایت کرنا بھی معاشرے کے لیے مشکلات کا باعث بنتا۔ لہٰذا میں ہرگز ان دونوں کاموں یعنی اس کے قتل کا حکم یا اس کی حمایت کو قانون الہی کے تحت اپنے وظائف کے مطابق نہیں سمجھتا تھا۔ بہرحال امام علی علیہ السلام نے اس گفتار کے ذریعے سے لوگوں کے اور اپنے لشکر کے درمیان پائے جانے والے ان دونوں گروہوں کے خلیفہ ثالث کے قتل کے متعلق اختلافات کے حوالے سے وہ راہ اختیار کر لی جو اختلافات کو ہوا دینے کا باعث نہ بنے۔ پیج نمبر 223۔ اس کے بعد مزید وضاحت کے لیے امام اضافہ فرماتے ہیں غیر ان من نصرہ لا یستطیع ان یقول خذلہ من انا خیر منہ، سوائے اس کے کہ جس نے اس کا ساتھ دیا ہے وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں ان لوگوں سے بہتر ہوں جنہوں نے اس کا ساتھ نہیں دیا۔ وَمَنْ خَذَلَهُ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَقُولَ نَصْرَهُ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنِّي، اور جس نے اس کا ساتھ نہیں دیا وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ جس نے اس کا ساتھ دیا ہے وہ مجھ سے بہتر تھا۔ یہ دونوں جملے ایک ہی بات کی جانب متوجہ کر رہے ہیں کہ سب اس بات پر متفق تھے کہ ان حالات میں خلیفہ ثالث کے حمایت کرنے والے لوگ برے تھے، جبکہ جن لوگوں نے اس کی حمایت نہیں کی وہ صحابہ کے بزرگوں میں سے تھے جو کہ مہاجرین اور انصار دونوں گروہوں میں سے تھے۔ وضاحت اس طرح کی جا سکتی کہ تاریخ کے مسلم قرائن سے پتہ چلتا ہے کہ خلیفہ ثالث کے گھر پر حملے کے وقت اصحاب رسول اللہ اور مہاجرین و انصار کی تقریباً اکثریت نے اس کی حمایت سے دریغ کیا، اور بے شک اگر وہ لوگ خلیفہ ثالث کے حامی ہوتے
تو کسی کی جرات نہ ہوتی کہ مدینے میں دن دہاڑے کوئی ایسا کام کرے، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ سب کے سب خلیفہ ثالث کے کاموں سے ناخوش تھے۔ اس دور میں خلیفہ ثالث کے حامی کے طور پر وہ افراد تھے جو اسلامی معاشرے کے ٹھکرائے ہوئے لوگ شمار ہوتے تھے، اور ان کی خلیفہ ثالث کی حمایت محض چند غیر شرعی اور ناجائز مفادات کی بنا پر تھی جو انہیں ان سے ملتے تھے۔ اس لیے یہ بات کافی واضح تھی کہ خلیفہ ثالث کی حمایت کرنے والوں کا گروہ، جو کہ گنے چنے مفاد پرست افراد پر مشتمل تھا جیسے کہ مروان اور اس جیسے دیگر افراد، وہ بھی ہرگز یہ کہنے کی جرات نہ کرتے تھے کہ مہاجروں اور انصار کی کثیر تعداد پر مشتمل لوگوں سے ہم بہتر ہیں، اور یہ بات مسلم ہے کہ خلیفہ ثالث کی حمایت ترک کرنے والے لوگ بھی اس کی حمایت کرنے والوں کو اپنے آپ سے بہتر نہیں سمجھتے تھے۔ اس بنا پر سب اس بارے میں اتفاق رائے رکھتے تھے کہ اس کی حمایت کرنے والے ہرگز بہترین افراد نہیں ہیں۔ یہ ایک نہایت لطیف تعبیر ہے جو کہ خلیفہ ثالث کے اعمال سے پردہ اٹھا سکتی ہے اور یہ دکھا سکتی ہے کہ انہوں نے ایسے کام کیے ہیں کہ مسلمانوں کی عمومی نفرت کو ابھار دیا۔ ان میں سے اہم ترین اپنے قرابت داروں میں بیت المال کا بٹوارا اور حکومت اسلامی کے حساس ترین عہدے نااہلوں میں تقسیم کر دینا اور لوگوں میں غیر عادلانہ رویے سے کام لینا اور مسلمانوں کے مسائل سے غفلت برتنا جیسے اہم مسائل تھے۔ پیج نمبر 224، نہج البلاغہ کے بعض شارحین۔ شرح نہج البلاغہ ابن میثم، جلد نمبر 2، صفحہ نمبر 57، کہتے ہیں کہ امام علی علیہ السلام نے یہ جملے اس شخص کے جواب میں ارشاد فرمائے تھے جس نے آپ کے حضور میں یہ سوال رکھا تھا کہ جنہوں نے خلیفہ ثالث کا ساتھ نہیں دیا وہ لوگ فتنے کا باعث ہیں، کیونکہ اگر بزرگ صحابہ اس کی مدد کرنے کو کھڑے ہو جاتے تو امت کا جاہل طبقہ ہرگز اس کا خون بہانے کی جرات نہ کرتا، اور اگر واقعاً بزرگ صحابہ اسے واجب القتل سمجھتے تھے تو انہیں وضاحت کے ساتھ یہ مسئلہ بیان کر دینا چاہیے تھا تاکہ لوگوں کے درمیان سے شک و شبہات ختم ہو جاتے۔ حضرت امام علی علیہ السلام سمجھ گئے کہ کہنے والے کا اشارہ خود آپ کی جانب ہے، لہٰذا اس کی اس بات کا جواب ایک لطیف انداز میں بیان فرمایا۔ بہرحال یہ چیز تو واضح ہے کہ اگر امام علی علیہ السلام اس معاملے میں خلیفہ ثالث کی حمایت کو کھڑے نہیں ہوئے تو آپ اپنے اس موقف میں اکیلے نہ تھے بلکہ تمام بڑے اصحاب رسول کا موقف بھی یہی تھا، تو پھر صرف آپ پر ہی کیوں کر اعتراض ہوا؟ خطبے کے آخر میں مولا کائنات ایک مختصر سے بیان کے ذیل میں صرف خلیفہ ثالث کے قتل اور اس کے عوامل اور وجوہات پر روشنی ڈالتے ہوئے فرماتے ہیں، وَأَنَا جَامِعٌ لَكُمْ أَمْرَهُ تَعْسَرَ۔ استاثر کا لفظ اثر کے مادے سے اور اس کا مطلب ہے انحصار طلب کرنا، اور قاموس میں سے ظلم و استبداد کے معنی سے تفسیر کیا گیا ہے، اور وہ بھی انحصار طلبی کے معنی میں ہی آتا ہے۔ ایک ظالم حکومت ایسی حکومت ہوتی ہے جس میں ایک شخص ہر چیز کو اپنے انحصار میں لے لیتا ہے اور تمام لوگوں کو اپنا نوکر اور غلام بنا لیتا ہے۔ آگے خطبے میں امام خطبے کے آخری حصے میں فرماتے ہیں، فَأَسَاءَ الْأَسَارَةَ وَجَزِيتُمْ فَأَسَاتُمُ الْجَزَاءَ۔ میں خلیفہ ثالث کے معاملے کو ایک مختصر اور معنی خیز عبارت میں تمہارے لیے خالصتاً بیان کرتا ہوں۔ اس نے ظلم کیے اور بہت زیادہ ظلم و ستم ڈھائے اور تم لوگ اس پر ناراض ہو گئے اور تم نے اس کا عمل اس کے قول کے برعکس دیکھا اور حد سے گزر گئے۔ وَلِلَّهِ حُکْمٌ وَاقِعٌ فِی الْمُسْتَعْصِرِ وَالْجَازِی۔ خدا کا ظالموں اور افراط و تفریط کرنے والوں کے بارے میں ایک مخصوص فیصلہ ہے جو کہ جاری ہوگا، اور ان میں سے ہر ایک اپنے اعمال کی سزا دنیا اور آخرت میں ضرور پائے گا۔ عرب کے معروف ادیبوں میں سے ایک کا کہنا ہے کہ امام علی علیہ السلام کی عادت یہ تھی کہ وہ اپنی جامع
باتوں کو کم سے کم الفاظ اور زیادہ سے زیادہ معنی سے لبریز انداز میں ارشاد فرماتے تھے۔ پیج نمبر ہے اب 225، ہم پیج نمبر 225 پہ آ چکے ہیں، اور یہ خصوصیت در حقیقت امام علی علیہ السلام کے کمال کی واضح اور منہ بولتی خصوصیات میں سے ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ خلیفہ ثالث بھی غلطی اور خطا کا مرتکب ہوا، اور تم لوگ بھی اس کے ظلم و جور اور خودسرانہ حکومت کا، اور تم لوگ بھی اچھا خلیفہ ثالث بھی غلطی اور خطا کا مرتکب ہوا، اور تم لوگ بھی اس نے ظلم و جور اور خودسرانہ حکومت کا راستہ اختیار کیا اور اپنے نالائق عزیز و اقارب کو مسلمانوں پر مسلط کر دیا اور بیت المال کو ان کے حوالے کر دیا، اور وہ لوگ بیت المال کو لوٹنے میں مصروف ہو گئے۔ اور جب مسلمانوں کے اعتراضات چاروں طرف سے اٹھنے لگے تو اس نے ان آوازوں پر کان نہ دھرے، اور نتیجتاً لوگ ناراضگی اور غصے کے ساتھ اس پر حملہ آور ہو گئے، اور بزرگ اصحاب بشمول مہاجرین و انصار نے اس کی حمایت نہ کی اور اسے تنہا چھوڑ دیا۔ دوسری جانب مخالفوں اور حملہ آوروں نے بھی حد سے گزرنے کا کام کیا، اور بجائے اس کے کہ اسے حکومت سے برطرف کر دیتے اور معاملات کی باغ دوڑ اس کے ظالم ساتھیوں سے چھین لیتے، اسے قتل کرنے کا قدم اٹھا لیا، اور پھر ایسا فتنہ رونما ہوا جس نے برسوں تک تاریخ اسلام کو اپنی لپیٹ میں لیے رکھا، اور منافقین حکومت کے حصول کا لالچ رکھنے والوں کو خلیفہ ثالث کے انتقام کے بہانے سے بہت سے خون بہانے کا موقع مل گیا۔ اس بنا پر دونوں گروہوں نے افراد کا راستہ اختیار کیا، اور اسی بنا پر خدا ان میں سے ہر ایک کو ان کے اعمال کے مطابق پاداش دے گا۔ حکومت خلیفہ ثالث اور اس کے ثمرات کے بارے میں بہت سی باتیں کی گئی ہیں، مگر مولا علی علیہ السلام کے اس کلام نے اپنے اختصار کی نفاست کے ساتھ عادلانہ فیصلے کیے۔ یہ بھی استفادہ ہوتا ہے کہ انسان جب اجتماعی غیر منصفانہ حرکتیں دیکھے تو عمل ضرور دکھائے، مگر حد سے نہیں گزرنا چاہیے، کیونکہ یہ خود ایک نئی غیر منصفانہ حرکت اور ایک نئے فتنے کی جڑ بن جاتی ہے، جو کہ پورے معاشرے کو گھیرے میں لے لیتی ہے، اور یوں لوگ ایک بھنور سے نکل کر دوسرے بھنور میں پھنس جاتے ہیں، اور ایک کھڈے سے نکل کر ایک کنویں میں گر جاتے ہیں۔ ان جیسے حالات میں اپنے جذبات اور اپنے فیصلوں پر مسلط رہنا چاہیے اور تدبیر کے ساتھ چلنا چاہیے، تاکہ ایک بیماری کا علاج دوسری بیماریوں کا باعث نہ بن جائے۔ مگر افسوس اس بات کا ہے کہ تاریخ بتاتی ہے کہ ہمیشہ سے ہی یہ افراط و تفریط چلتی چلی آ رہی ہے۔ اس جملے پر توجہ لازم ہے کہ جزع کے لفظ کی تعبیر دراصل شدید غم و غصے سے کی جاتی ہے، ایسا غم و اندو جو انسان کو کاموں سے روک لیتا ہے۔ یہاں پر مقصد یہ ہے کہ لوگ خلیفہ ثالث اور اس کے ساتھیوں کے غلط رویوں سے تنگ آ کر اس قدر ناراض ہو گئے تھے کہ انہوں نے اس کا بدلہ اور رد عمل ایسا دکھایا کہ صدیوں تک تاریخ اسلام میں اس کے برے اثرات قائم رہیں گے۔ پیج نمبر 226، ایک نکتہ، خلیفہ ثالث کا پرآشوب دور۔ بے شک خلافت خلیفہ ثالث کا دور، خاص طور پر اس کے آخری برسوں کا دورانیہ، اسلام کی پہلی صدی میں سب سے طوفانی اور پرآشوب ترین ادوار میں سے ہے، جن کے بارے میں مورخین نے بڑے پیمانے پر بحث کی ہے۔ بعض کے مطابق خلیفہ ثالث کے بارے میں صحیح ترین اخبار وہ خبریں ہیں جو طبری نے اپنی تاریخ میں ذکر کی ہیں۔ اس کے مطالب کا خلاصہ کچھ یوں ہے: خلیفہ ثالث نے وہ کام انجام دیے جو اسلام میں اس سے پہلے کبھی نہ ہوئے تھے، اور یہ مسلمانوں کے غیظ و غضب کا باعث بنے۔ ان میں سے کچھ کام من جملہ یہ تھے: مسلمانوں کی حکومت کے اہم کاموں اور ذمہ داریوں کو نااہل اور فاسق و بے دین افراد کے سپرد کر دینا، اور غنائم کو ان کے حوالے کر دینا، اور ابو ذر، عمار، یاسر اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ جیسی بڑی شخصیات پر ظلم و ستم ڈھانا وغیرہ۔ اس نے ولید بن عقبہ کو والی کوفہ بنا دیا، جو کہ شراب پیتا تھا اور مستی کی حالت میں لوگوں کے درمیان آ جاتا تھا، اور اس نے وہ رسوائیاں کروائی کہ ایک گروہ نے خلیفہ ثالث کے سامنے اس کے ثبوت اور گواہ
پیش کیے اور اس کو معزول کرنے کے بعد سعید ابن عاص کو مقرر کر دیا، جو کہ غلط افراد میں سے تھا۔ سعید نے اپنے ناروا اعمال سے لوگوں کے غیظ و غضب کو ابھارا اور لوگ اس کی مخالفت کے لیے کھڑے ہو گئے۔ پھر خلیفہ ثالث نے بجائے اس کے کہ فتنے کی آگ کو بجھاتے یہ حکم صادر کر دیا کہ مخالفین کے پیشواؤں کو شام کی طرف جلا وطن کر دیا جائے۔ وہ لوگ شام میں امیر شام کے خلاف احتجاج کرنے لگے تو خلیفہ ثالث نے مجبور ہو کر انہیں کوفے کی جانب واپس بلایا اور پھر انہیں حمص کی جانب جلا وطن کر دیا۔ نہ صرف کوفے میں بلکہ دیگر علاقوں میں بھی اختلافات پروان چڑھنے لگے۔ بالآخر اصحاب رسالت مآب میں سے کچھ افراد نے مل کر کچھ اہم شکایات عامر ابن قیس کے ذریعے سے خلیفہ ثالث تک پہنچائیں۔ عامر ایک پاک طینیت اور خداشناس شخص تھا، مگر خلیفہ ثالث نے بجائے اس کے کہ خیرخواہی کا شکریہ ادا کرے، ان کے بھیجے ہوئے پیغام رساں کو ایک نہایت توہین آمیز جواب دے کر واپس بھیج دیا۔ مدینے کے حالات روز بروز بدتر ہوتے چلے جا رہے تھے اور تنقید کی صدائیں بلندتر ہوتی جا رہی تھیں۔ خلیفہ ثالث مجبور ہو گیا کہ سعید ابن عاص اور امیر شام ابن ابو سفیان اور عمرو عاص کو مشورے کے لیے بلائے اور ان سے تبادلہ خیال کرے۔ بعض نے کہا کہ بہتر یہ ہوگا کہ تم لوگوں کو جہاد میں مصروف کر دو تاکہ وہ لوگ ان مسائل کو بھول جائیں اور ان کا دھیان بڑھ جائے۔ پیج نمبر 227۔ مگر سعید ابن عاص نے اسے مخالفین کے پیشواؤں سے انتقام لینے پر اکسایا اور کہنے لگا کہ اگر ان کے رہبروں کو ان سے چھین لو تو یہ لوگ متفرق ہو جائیں گے۔ آہستہ آہستہ لوگ خلیفہ ثالث کی نسبت زیادہ سے زیادہ مخالف ہوتے چلے گئے اور کہنے لگے کہ تم نے بنی امیہ کو ہمارے سر پر سوار کر دیا، یا تو عدل و انصاف سے کام لو پھر خلافت سے کنارہ کشی اختیار کر لو۔ خلیفہ ثالث نے، جو کسی مضبوط اور پختہ فیصلے کی قدرت سے محروم ہو چکے تھے، اپنے مشیروں سے جو سب بنی امیہ سے تھے مشورہ کیا اور ان سے کہا کہ وہ لوگوں کو جہاد پر آمادہ کریں، لیکن معاملات اس حد تک بگڑ چکے تھے کہ یہ تدبیر بھی کام نہ آ سکی۔ آخر کار 35 ہجری میں تمام اہم اسلامی شہروں میں رہنے والے مخالفین نے ایک دوسرے سے خط و کتابت کی اور باہم اس بات کا پختہ عزم کر لیا کہ خلیفہ ثالث اور اس کے مقرر کردہ اعمال کو طاقت کے ذریعے معزول کر دیا جائے۔ اس باہمی مشاورت کے نتیجے میں ایک گروہ مصر سے، دوسرا کوفہ سے اور ایک بڑا گروہ بصرے سے بعنوان زیارت خانہ کعبہ روانہ ہوا اور مدینے پہنچ گیا اور اہل مدینہ کو اپنے پختہ ارادے سے آگاہ کر دیا۔ مدینے کے مہاجرین و انصار جو خود ان کے غلط اعمال کی وجہ سے خلیفہ ثالث سے ناراض تھے، ان کی حمایت میں کھڑے نہیں ہوئے اور خلیفہ ثالث کے مخالفین بآسانی مدینے میں داخل ہو گئے۔ انہوں نے خلیفہ ثالث کے گھر کا محاصرہ کر لیا، لیکن ان کے باہر آنے جانے پر کوئی پابندی نہیں لگائی گئی۔ خلیفہ ثالث اس عوامی ہجوم سے سخت وحشت زدہ اور پریشان ہو کر حضرت علی علیہ السلام کے پاس آئے اور ان سے درخواست کی کہ ان کے مخالفین سے گفت و شنید کریں اور انہیں معزولیِ خلیفہ کے ارادے سے باز رکھیں۔ امام نے پوچھا، میں کس شرط پر انہیں راضی کروں؟ خلیفہ ثالث نے جواب دیا، اس شرط پر کہ آج کے بعد تمام کام آپ کے مشورے سے کروں گا۔ امام نے فرمایا، میں نے پہلے بھی تمہیں کئی مرتبہ مشورے دیے ہیں اور نصیحت کی ہے، اور تم نے میرے مشوروں اور نصیحتوں پر عمل کرنے کا وعدہ بھی کیا، مگر کبھی اسے ایفا نہیں کیا، بلکہ مروان امیر شام اور ان جیسے لوگوں کی باتوں پر عمل کرتے رہے۔ بہرحال امام نے ان کی عرضداشت قبول کر لی اور خلیفہ ثالث کے مخالفین کے غم و غصے کو دبانے کے لیے مہاجرین اور انصار کے کچھ افراد کے ہمراہ مخالفوں، خصوصاً مصریوں سے، جنہیں سب سے زیادہ شکایات تھی، گفت و شنید کے لیے تشریف لے گئے۔ پیج نمبر 228۔ وہ لوگ بھی امام کی یقین دہانی پر مصر واپس جانے پر رضامند ہو گئے۔ امام نے خلیفہ ثالث کو بھی نصیحت کی کہ لوگوں کی شکایات کا ازالہ کرو اور پچھلی غلطیوں کی معافی مانگو
خلیفہ ثالث نے مسجد نبوی میں خطبہ دیا جس میں سب کے سامنے معافی مانگی اور وعدہ کیا کہ تمام لوگوں کی شکایات دور کر دی جائیں گی۔ یہ خطبہ دینے کے بعد جب وہ گھر واپس آئے تو دیکھا کہ مروان اور بنی امیہ کے کچھ افراد ان کے گھر پر جمع ہیں۔ مروان نے کہا، میں کچھ بات کروں یا خاموش رہوں؟ خلیفہ ثالث کی زوجہ نے چلا کر کہا، خاموش بیٹھ، خدا کی قسم تو خلیفہ ثالث کو قتل اور ان کے بچوں کو یتیم کروانا چاہتا ہے۔ خلیفہ ثالث نے لوگوں سے وعدہ کیا ہے، اسے اپنا وعدہ نبھانا چاہیے۔ مروان خاموش نہیں ہوا اور کہنے لگا، تم نے خطبے میں جو کچھ کہا ہے اور جو وعدہ کیا ہے وہ تمہاری خلافت کے حق میں نہیں ہے۔ خلیفہ ثالث مروان کی رائے سے متاثر ہو گئے اور اسے لوگوں کو منتشر کرنے کی ذمہ داری سونپ دی۔ لوگ دوبارہ امام کے گھر پہنچے اور تمام ماجرا بیان کیا۔ امام نے فرمایا، اگر ان حالات میں گھر بیٹھ جاتا ہوں تو خلیفہ ثالث کہہ سکتا ہے کہ مجھے تنہا چھوڑ دیا اور خوار کروا دیا، اور اگر اس کی اصلاح کے لیے کوئی مشورہ دوں تو مروان پھر اسے باتوں میں اڑا کر اپنے راستے پر لگا لے گا۔ اس کے بعد امام پھر خلیفہ ثالث کے گھر گئے اور فرمایا، تم نے پھر اپنا وعدہ پورا نہیں کیا، اور مروان کے مشورے پر چلنے لگے جو سراسر دین اور عقل کے خلاف ہے۔ میں اب اس مسئلے میں تمہارے پاس دوبارہ کبھی نہیں آؤں گا۔ مصر سے آنے والے افراد جن کی تعداد 2000 سے زیادہ تھی اور امیر المومنین کے حکم کی اطاعت کرتے ہوئے واپس پلٹ گئے تھے اور راستے میں تھے۔ 3 روز بعد واپس مدینہ آ گئے۔ ان کے پاس ایک خط تھا جو انہوں نے راستے میں خلیفہ ثالث کے غلام سے چھینا تھا۔ اس خط میں خلیفہ ثالث نے مصر کے گورنر کو حکم دیا تھا کہ جو لوگ مدینہ سے واپس آ رہے ہیں ان کے سرکردہ افراد کو پھانسی پر لٹکا دو اور باقی لوگوں کو کوڑے لگاؤ۔ یہ افراد امیر المومنین کے پاس آئے اور تمام ماجرا بیان کیا۔ امام نے خلیفہ ثالث سے اس تمام معاملے کی وضاحت طلب کی۔ خلیفہ ثالث نے اس بات سے انکار کیا کہ انہوں نے ایسا کوئی خط لکھا ہے۔ کچھ لوگوں نے کہا یہ خط مروان نے تحریر کیا ہے۔ پیج نمبر 229۔ مصریوں نے کہا کہ اب مروان اتنا طاقتور ہو گیا ہے کہ نہ صرف ایسا حکم لکھ سکے بلکہ اس پر مہر خلافت بھی لگائے اور خلیفہ ثالث کے غلام کو بیت المال کے اونٹ پر مصر بھیج سکے۔ خلیفہ ثالث نے تمام معاملات سے لا علمی کا اظہار کیا۔ اسی گفتگو کے دوران خلیفہ ثالث کی ہر بات سے لا علمی کے اظہار پر لوگوں نے برہم ہو کر کہا، اگر تم سچ بول رہے ہو تو اس خلافت کے لائق نہیں ہو کیونکہ تمہارے اوپر دوسرے لوگ مسلط ہیں، اور اگر جھوٹ بول رہے ہو تو بھی مسلمانوں پر خلافت کے حقدار نہیں ہو۔ اس لیے ہر صورت میں تمہیں خلافت سے کنارہ کشی اختیار کرنا ہوگی۔ تم نے کئی بار توبہ کی اور ہر بار پھر گئے۔ اب یا تو تم خلافت سے علیحدہ ہو جاؤ ورنہ تو ہم تمہیں قتل کر دیں گے یا خود راہ خدا میں شہید ہو جاؤ گے۔ خلیفہ ثالث نے جواب دیا، اگر میں قتل ہو جاؤں تو میرے لیے اس سے بہتر ہوگا کہ میں خلافت چھوڑ دوں۔ اس کے بعد روز بروز حالات خلیفہ ثالث کے خلاف ہوتے چلے گئے۔ امام نے ایک مرتبہ پھر خلیفہ ثالث سے تقاضا کیا کہ لوگوں کے مسائل کے حل کے لیے کوئی وقت معین کیا جائے تاکہ ان کی شکایات دور ہو سکیں۔ انہوں نے اس کے لیے 3 روز کی مہلت طلب کی، لیکن در حقیقت وہ پوشیدہ طور پر مخالفوں سے جنگ کے لیے وسائل اکٹھے کر رہے تھے۔ 3 دن گزر گئے اور کوئی پیش رفت نہیں ہوئی۔ کہا جاتا ہے کہ خلیفہ ثالث نے امیر شام کو خط بھیجا تھا کہ وہ فوری طور پر ان کی مدد کے لیے لشکر لے کر مدینہ پہنچ جائے، لیکن وہاں سے کوئی لشکر مدد کے لیے نہیں آیا۔ آخر کار غم و غصے سے بھرے ہوئے مخالفین جو بار بار خلیفہ ثالث کی عہد شکنیوں کو دیکھ چکے تھے اور ان کی طرف سے کسی مثبت اقدام سے مایوس ہو گئے، اس نا امیدی کی وجہ سے ایک بڑے گروہ نے ان کے گھر پر حملہ کر دیا۔ خلیفہ ثالث کے حامیوں اور ان کے مخالفین کے درمیان شدید خون ریزی ہوئی جس میں دونوں اطراف کے کافی افراد ہلاک ہو گئے۔ بالآخر حملہ آور گھر میں داخل ہو گئے اور انہوں نے خلیفہ ثالث کو قتل کر دیا۔ تاریخ طبری جلد نمبر 3 پیج نمبر 360 اور اس کے بعد 33 ہجری کے حوادث۔ یہاں پر خطبہ نمبر 30 ختم ہوتا ہے۔
اور پروردگار عالم سے یہ دعا ہے کہ بار الہ ہمیں کلام امیر المومنین کو سمجھنے کی جو کوشش کرنے کی توفیق تو نے عطا کی ہے، اس کوشش کے نتیجے میں ہم امام کے کلام کو اس انداز میں سمجھ سکیں کہ جس انداز میں امام نے بیان فرمایا ہے، اور بار الہ ہماری اس کوشش کو اپنی بارگاہ میں قبول اور مقبول فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔